अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। माया मलिक हाजिर है आपके सामने नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद के साथ, और मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद है। मैं हूं बख्तावर जावेद। जी बख्तावर, हमारे साथ यही बात है, दो हम होस्ट अकेली तो नहीं बैठेंगे, दोनों बैठ के क्या बातें करेंगे। हमारे साथ बिल्कुल प्यारे से डॉक्टर साहब हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छे एनर्जी की बात होती है, पावर की बात होती है, तो जाहिर है आप लोग एक्टिव होंगे और अच्छे होंगे। वही ना, मतलब 2 दिन कैसे गुजरे आपके डॉक्टर साहब? बहुत अच्छे गुजरे। अच्छे गुजरे तो हमेशा अच्छे गुजरे। अच्छा, तो कुछ आजकल कुछ नया, कुछ आपने ऐसा कुछ और आगे जो कुछ नए, मतलब अपने पेशेंट्स के लिए जो जितने आपके लोग जो हैं, जो मतलब क्लाइंट्स हैं आपके, उनके लिए कुछ स्पेशल कुछ सोचा है आपने? स्पेशल बिल्कुल सोचा, स्पेशल अच्छा। तो मैं हमेशा सोचता हूँ। मैं रिसर्च करता रहता हूँ, मुतालिया करता रहता हूँ, तहरीरें करता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, तो कोशिश मेरे दिन रात यही होती है, और मेरा कोई काम नहीं है और दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं है मुझे। अच्छा, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई। डॉक्टर साहब, हम आपसे एक चीज़ और भी पूछना चाह रहे थे कि आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं डिस्कस करूँ या फिर आप पूछेंगी? बिल्कुल, मैं बताती हूँ व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस और हार्ट डिजीज़। तो व्यूवर्स, अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या कि आपके फैमिली में या आपको कोई डिजीज़ है स्ट्रेस जैसी, या फिर आप इन्वॉल्व हैं हार्ट से रिलेटेड किसी भी डिजीज़ में, तो आज आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और आज हम करेंगे बहुत मज़े के क्वेश्चन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद से। जी डॉक्टर साहब, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो स्ट्रेस है ये है क्या बेसिकली, और इसकी वजूहात क्या हैं? स्ट्रेस वो चीज़ है जो इंसान किसी भी चीज़ से दबाव में आ जाता है, उसे स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेस के जो है ना, बहुत से वजूहात है और स्ट्रेस की बहुत सी किस्में हैं। तो स्ट्रेस जो है एक आजकल एक आम सा है, हर इंसान को, तकरीबन हर इंसान को होते हैं, क्योंकि अननेचुरल लाइफ है, और हर वो चीज़ जो अननेचुरल होती है ज़िंदगी में, जो हमारी शामिल हो जाते हैं, वो स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं। ओके, अच्छा, तो लेकिन वही चीज़ है ना कि अपना, कि जिस तरह छोटी से छोटी भी हर एक को स्ट्रेस रहती है। जैसे मैं मतलब अभी उठूं और मुझे जाना है, तो वो भी एक स्ट्रेस ही हो जाएगा। दबाव अपने ऊपर स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस उस चीज़ को, यानी हम जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कई इक़साम हैं। एक होता ये कि शदीद स्ट्रेस में कोई आते हैं और मुसलसल स्ट्रेस तारी होते हैं इंसान के दबाव। अच्छा डॉक्टर साहब, स्ट्रेस की वजह से कौन सी जो बीमारियां हैं वो जो वजूद में आती हैं, मुझे थोड़ा सा उनका बताएंगे प्लीज। कौन से स्ट्रेस की वजह से कौन सी बीमारियां वजूद में आती हैं? स्ट्रेस की वजह से हार्ट डिजीज़ आते हैं, दिल के अमराज, और दिल के अमराज के अलावा कई नफ्सियाती बीमारियों पे इंसान मुब्तला हो सकता है। स्ट्रेस हमारी बॉडी को तमाम सिस्टम्स को मुतासिर करते हैं। अच्छा। पूरे हमारे वजूद की तमाम सिस्टम्स को मुतासिर कर सकता है स्ट्रेस एक बहुत बुरी चीज़ है, हर बीमारी से बुरी तरीन चीज़ है। जिस तरह के हमारे टॉपिक है हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रेस, तो हार्ट पे ये जो दिल है, दिल पे बहुत बुरा असर करता है। हमें दिल को अच्छे रखने चाहिए। अच्छा। दिल जो है ना खुश रखने चाहिए, हमें दिल को फ्रेश रखने चाहिए, पाक साफ रखने चाहिए। मगर स्ट्रेस इतनी बुरी तरीन चीज़ है, वो खुशी नहीं होना देते हैं। अच्छा। तो स्ट्रेस से दिल के अमराज और जो हार्ट अटैक है ये भी होते हैं इससे, दिल की सख्ता जो होते हैं जो वो भी इससे होते हैं, और बहुत से अमराज जन्म लेते हैं इससे। मैदे पे बुरा असर करता है, ज़ख्म मैदा पैदा हो सकते हैं, और ये क्रिएट करते हैं जो हमारे आज़मे में बदआज़मी भी आ सकते हैं, इससे कब्ज़ियत पे पैदा हो सकता है, इससे बहुत से मसाइल बन जाते हैं। अच्छा। जो कि यानी आजकल जो लोगों को लाहक है, ज़्यादातर जो दबाव है उन पे, प्रेशर है, जो फिजिकल बॉडी पर जो असर पड़ता है वो यही है, मतलब इसी तरह इसी में ही आता है वो सारा कुछ, जो आपको हार्ट जो प्रॉब्लम आ जाती है और बाकी जो बिल्कुल ये मसला है नफ्सियाती स्ट्रेस, मगर ये फिजिकल बीमारी भी बन जाती है। यानी फिजिकल हमारे जो सिस्टम्स है जो उस पर बुरा असर करता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ ले आते हैं।
اور نہ تنہا سٹریس کہ ہمیں زندگی کی بہت سی چیزوں میں رکاوٹیں لے آتے ہیں. آج کل ایسے لوگوں کو سٹریس ہے جو بہت ہائی لیول پہ ہے, بہت یعنی جو بہت ایجوکیشن میں آگے ہے اور جو مقصد فائنینشلی طور پہ بہت آگے ہے, ایسے لوگوں میں اور زیادہ بڑھ رہے بنسبت کے غریب غربا لوگوں میں. اس طرح لوگوں میں زیادہ ہے یہ بہت بری بیماری ہے. وہ کہتے ہیں نا امیروں کو بڑی بیماریاں ہی ہوتی ہیں, ہمیشہ غریب بیچارے کو چھوٹی بیماری جس کا علاج نہیں ہوتے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اسٹریس میں انسان کی کنڈیشن کس طرح کی ہوتی ہیں؟ مطلب بہت زیادہ بیزاری فیل کرتا ہے, اس کو لائف اپنی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے, بہت زیادہ غمگین کی کیفیت میں آ جاتا ہے, تو اس بارے میں تھوڑا سا غمگین ہوتے ہیں, اسٹریس میں آ جاتے ہیں, چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں, اس میں سے چڑچڑاپن بھی آ جاتے ہیں, بہت سے پرابلمز ایسے آ جاتے ہیں جو کہ رشتوں کو خراب کرتے ہیں, گھر میں ماحول کو خراب کرتے ہیں. ہاں بالکل, یعنی ایک دباؤ میں جب انسان آ جاتا ہے, اذیت ہے ان پہ, اذیت مل رہے ہیں ان کو, تو وہ شخص کس طرح کے مقصد تعلقات میں, بزنس میں یا اور چیزوں میں کس طرح وہ کر سکتا ہے؟ آپ بتائیں کہ ایک شخص دباؤ میں ہے شدید, وہ اپنے میموری کو بھی ایسا کمزور بنا دیتے ہیں, حافظہ کو کمزور ہوتے ہیں. اور آج کل بچوں میں بھی سٹریس ہے, لیکن مانے اتنا دباؤ ہے اس پہ, ان پہ پڑھائی کے اور بہت سی چیزیں جو ہے ان کے, اور ان نیچرل لائف ہے, تو بچوں کا بھی ان نیچرل لائف ہے, غیر قدرتی لائف ہے, قدرتی نہیں ہے ہماری جو زندگی ہے. تو جو بھی چیزیں قدرتی نہیں ہے وہ سٹریس کریٹ کرتے ہیں, جو چیزیں نیچر سے کنیکٹ نہیں ہے سٹریس کریٹ کرتے ہیں. آپ بتائیں ہماری کون سی چیز آج کل سٹریس کریٹ نہیں کرتا اور کون سی چیز ہمارے نیچرل ہے؟ دیکھیں, ہم مصنوعی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, آرٹیفیشل چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, کھانے پینے سے لے کر, تو اس کا ہر چیز سے لے کر. کھانے پینے سے مجھے ایک بات بتائیں کہ اس کا غذا کا کتنا عمل دخل ہے اسٹریس کو قابو کرنے میں؟ غذا کا عمل دخل بہت ہے, اسٹریس کو کم کرنے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں. اچھے غذا جو نیچر سے ہے, نیچرل فوڈ. دیکھیں وہ چیزیں, نیچرل چیزیں جب ہم کھاتے ہیں تو ہمارے وجود جو ہے, ہماری باڈی وہ قبول نہیں کرتے ہیں. اچھا, مثال کے طور پہ ہم تصفیہ شدہ چیزیں جو پروسیس سے گزری چیزیں جو ہم لیتے ہیں, کوئی بھی چیز ہو گئے, آپ دیکھیں کہ آپ کی یہاں پر مشروبات جو ہے, آپ کی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں, جنک فوڈ ہے, ہم لیتے رہتے ہیں, یعنی ان نیچرل ہے سارے کچھ. تو وہ سٹریس کیسے کریٹ نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو سلوک ہے ان نیچرل ہے, یعنی نیچر سے کنیکٹ ہے, مجبور ہے کہ ہم ان نیچرل لائف گزارے, مجبوری ہے, کیونکہ انوائرمنٹ ایسا ہے. انوائرمنٹ سے ہم تھوڑے سے ہٹیں گے, لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گئے, اس کو کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یعنی اگر ہم مثال کے طور پہ مصنوعی مشین کے ساتھ ہمارے سروکار, اب اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم مجبور ہو کے اس پروگرام کو ظاہر ہے کسی نالج کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور ان کو آگاہ کر رہے اس چیز سے, جو جن کو نہیں پتا. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ سٹریس جیسے خوفناک چیز کو پہچان لے اور اس کا مقابلہ کریں. مجبوری ہے کہ ہم الیکٹرانک چیزوں کو, مشین کو استعمال کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ سٹریس کو قابو کرنے کے لیے بہت سی میڈیسنز لے لیتے ہیں, لائک وہ مطلب کچھ ڈپریشن کے لیے میڈیسن لے لیتے ہیں, یا غلط چیزوں کا جس طرح منشیات ہو گئی, اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اسٹریس کور ہو جائے. لیکن ان دواؤں سے ان کو کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں ان فیوچر, اس بارے میں تھوڑا بتائیے. بڑا اچھا سوال ہے. یہ چیزیں ان نیچرل ہے, ظاہر ہے ان نیچرل کیمیکلز ہے, جو کیمیکلز بنتے ہیں تو اس کے سائیڈ افیکٹ تو ہوتے ہیں, لازمی ہوتے ہیں. دیکھیں سٹریس لیول ایسی چیزیں جس طرح منشیات وغیرہ, جو نشیلی چیزیں ہیں, تمباکو نوشی وغیرہ ہے, یہ سٹریس لیول کو کم نہیں کرتے, بڑھا دیتے ہیں. بالکل. اور جو اگر مسلسل آپ میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا انسان کے دوسرے باڈی چینلز, دوسری جگہوں پہ, دوسرے سسٹمز پہ پورا اثر کرتے ہیں. خود ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو عادت نہ بنائیں.
آج کل لوگ ہیں جو کہ بغیر ہدایت کی ڈاکٹر کی جا کے کوئی میڈیسن لے لیتے ہیں، خواباور جو نشیلی میڈیسن ہے ان کو لے لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے کیونکہ ان نیچرل لائف ہے، عادی ہو گئے، نیند نہیں آتے ہے ٹائم پہ. تو نیند جب نہیں آتے ہے ٹائم پہ اور رات کو نیچرل ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آرام کے لیے پیدا کیے ہیں. تو اگر رات کو ایک انسان جاگتا ہے اور دن کو سوتے ہیں، یہ ان نیچرل زندگی. ایک ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے بیٹھنا، رات کو ویسا گزار دینا اور صبح سو جانا. یہ غلط ہے. اگر رات آپ کسی کام میں مصروف ہے، مشغول ہے کئی جگہ پہ کسی، تو پھر وہ یعنی آپ کی دھیان اس میں ہے، آپ کی باڈی موو کر رہے ہیں، خوب تک جاتے ہیں انسان، تو اگر صبح بھی ہے تو ڈیپلی سو جاتے ہیں. اور ایک انسان ویسا بیٹھا ہوا ہے رات کو، وہ مقصد یا گیم کھیل رہے ہیں یا پھر آج کل بچے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، رات کو دیر سو جاتے ہیں، رات موبائل پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل موبائل پہ باتیں ہو رہے ہیں، آپ کو ریڈیائی ویز ارد گرد سے ان نیچرل ہے. یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں ہماری صحت کو گوند کی طرح چاٹ رہے ہیں. اچھا ناظرین، آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اسکرین پہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر آ رہا ہے، اگر آپ ان کو کال کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کال کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں. یہ ہمارا انڈس ویژن کا نمبر ہے، آپ کال کر کے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنی پرابلم کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اور اگر آپ بہت زیادہ فریش اپنی لائف میں ہیپی ہونا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کو کال کیجیے اور پوچھیے اپنے پرابلم کا حل. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک چیز آپ سے اور بھی پوچھنی تھی. مجھے سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے ہی پوچھنا تھا کہ اسٹریس کا اس میں مطلب کتنا علاج کتنے طور پر ہے؟ الحمدللہ ابھی تک سمدہ ہیلنگ انرجی سے جو بھی جنہوں نے علاج کیے الحمدللہ ٹھیک ہوئے. اسٹریس تو الحمدللہ 100% ٹھیک ہو جاتا ہے. کتنا مطلب بہت زیادہ 90% چانسز ہوتے ہیں اس میں؟ بالکل الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اسٹریس. اچھا، اسٹریس کی بھی اقسام ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اسٹریس کی دیکھیے بہت سے اقسام ہیں. ایک وہ اسٹریس ہوتے ہیں جو کہ واقعی ایک بیماری کی صورت میں ہمارے وجود میں آتے ہیں. بالکل. ایک اسٹریس یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی کوئی کام کرے، ایکسرسائز کرے، ورزش کریں، ڈرائیو کریں، یہ بھی یعنی اسٹریس کو کریٹ کرتے ہیں. آپ کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، اس کا بھی تھوڑا بہت دباؤ ہوتے ہیں باڈی پہ، اس کو بھی اسٹریس کہتے ہیں. مگر یہ چیزیں بیماری نہیں ہے، یہ تو زندگی کا روٹین ہے جو چل رہا ہے. یہ بیماری نہیں ہے، یہ تو کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. دیکھیں ایکسرسائز ہم کرتے ہیں، اسٹریس لیتے ہیں اور وزن اٹھاتے ہیں، یا یوگا کے ایکسرسائز جب ہم کرتے ہیں تو بہت سے آسنس بنانے پڑتے ہیں ان کے لیے. ایک اس طرح کے موڈ میں ہوتا ہے. ظاہر ہے کام پہلے شروع کرنے سے سب سے زیادہ وہ برا ترین چیز ہے کہ کام شروع ہونے سے آپ سٹریس میں مبتلا ہیں. بہت ساری چیزیں وہ سٹریس غلط ہے کہ ابھی کام شروع نہیں ہوا اور آپ نے اتنا سٹریس لے لیا کہ ہاں کام کے اندر گئے تو کام بھی آپ سے صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے میری بات کر دی ہے کہ میں کام شروع ہونے سے پہلے اتنا سٹریس لے لیتی ہوں. واقعی ایسا ہے. ایک دیکھیے ہوتے ہے تیاری، ایک ہوتے ہے سٹریس لینا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کام کے تیاریوں کے یا اتنے بیزی ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کو اتنا ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں دوسری چیزوں میں کہ وہ ہر چیز سے ان کو پریشانی مل رہے ہیں، وہ سٹریس کے شکار ہو جاتے ہیں. ہر چیز سے ان کو مل رہے ہیں، ہر چیز سے. تو وہ اور بالخصوص ایسے لوگ جو مقصد بائی نیچر اچھے نہیں ہیں یا نیگیٹو سوچتے ہیں، تو وہ انہوں نے ہر کسی کے ساتھ معاملات غلط کیے ہیں اور وہ پھر سٹریس اور زیادہ بن جاتے ہیں. مطلب فیملی والوں کے ساتھ بھی مطلب ان کا ریئیکٹ ٹھیک نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ انسان کی کامیابی میں اسٹریس کتنا مطلب رکاوٹ ڈالتا ہے؟ انسان اگر انسان کی کامیابی حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو اسٹریس اس کے رکاوٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہو گیا کہ ویورز اس طرح کے انسان ایک بزنس رن کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کا اتنا زیادہ دباؤ لے لیتا ہے اپنے اوپر کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو جو ہے پراپر طریقے سے اس کو رن کرے تو وہ جو اسٹریس میں پڑ کے مطلب بہت سی اس کو پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. صحیح جی ڈاکٹر صاحب. ہاں
تو آپ نے سوال کا جواب دے دیا. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, زبردست, بہت اچھی بات. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ہمیں اپنے اسٹریس دور کرنا ہے تو ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ اسٹریس اگر ہمیں دور کرنا, ہماری سوچ پازیٹیو ہونی چاہیے ہر کام کے بارے میں, اور ہمیں پازیٹیو کرنا ہے زندگی میں. اگر کچھ دیکھیں لوگ ہوتے ہیں اسٹریس, وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو بڑی بڑی نیگیٹو پلاننگ کرتے ہیں, یعنی مقصد ان کو ہر چیز سے ایک طرح کی چالاکی, تیزی یا اس طرح چیزوں میں ان نیچرل بہت سی وجوہات ہے اسٹریس کی. ٹھیک ہے, اسٹریس بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اسٹریس جو ہے کئی جو تعلقات ہے اس میں پرابلم ہے ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اسٹریس بزنس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, بزنس میں بہت سے پرابلمز ہوتا ہے. اسٹریس خوف, بیجا خوف, انجانا خوف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اسٹریس کی کئی ریزنز ہوتی ہے, وہ خود ایک انسان خود سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے اسٹریس کس چیز سے ہے. مالج سے بھی زیادہ خود سمجھ سکتے ہیں کوئی شخص کہ مجھے اسٹریس کس چیز سے ہے, اور وہ کیسے, مجھے اس کا طریقہ میں بتاؤں گا کہ کس طرح انشاءاللہ اینڈ پہ. اس میں بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسی طرح اگر اسٹریس مطلب آپ جو بتا رہے ہیں طریقہ اس سے؟ ہاں بالکل, انشاءاللہ اینڈ پہ میں بتاؤں گا, ضرور طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح کے اسٹریس لیول کو کم کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اسٹریس کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں, اسٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں. اسٹریس کو ہم کسی طریقے سے ہم ان کے لیول کو, اسٹریس تو ایک لیول ہوتے ہیں ان کا, اور وہ ہونا بھی چاہیے, ان کو اس لیول تک لا سکتا ہے کہ ہماری باڈی پہ پورا اثر نہ کرے, یعنی ہمیں ہمارے سسٹم پہ دوسری چیزوں پہ ہمیں بیماری نہ لائے, فزیکل بیماری, حاوی نہیں کرنا چاہیے اپنے اوپر اسٹریس کو. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہ اسٹریس بچوں میں بھی ہوتا ہے یا کہ انسان کی جو ایج کے سٹیجز ہوتے ہیں, جس طرح بچپنا ہو گیا, پھر جوانی ہے, پھر بڑھاپا, اس طرح کے سٹیجز ہوتے ہیں, کیا اسٹریس تینوں سٹیجز میں ہوتا ہے یا پھر سب میں ہوتا ہے اسٹریس؟ مگر سب سے زیادہ جو ہے یعنی اپر طبقے میں ہوتا ہے, پھر درمیانی میں آ جاتا ہے, تیسرے نمبر پہ بچے آ جاتے ہیں. کتنی ایج کے بچوں میں اسٹریس شروع ہو جاتا ہے؟ اسٹریس تو دیکھیں آج کل ڈپریشن کو دیکھا گیا ہے کہ ایک 9 ماہ شیرخوار بچے کے, جو 9 مہینے کے جو بچے ہیں ان میں بھی ڈپریشن کو دیکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بتائیں کہ اگر وہ ڈپریشن کیوں ہے تو اسٹریس لیے انہوں نے اس وجہ سے. اب دیکھیں بہت سے والدین ہوتے ہیں جو کہ بچے بہت سوالات کرتے ہیں مگر اس سوالات کا حل نہیں ملتے ہیں ان کو, اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہ ظاہر ہے وہ بچے کے اندر جو ہے وہ ایک سوال گھومتا رہتا ہے, سوال کا حل نہیں ہے ان کو. وہ انزائٹی بھی بن سکتا ہے, اسٹریس بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ خوف بھی بن سکتا ہے, اور ان کو فیوچر میں ان کے وہ احساس کمتری میں بھی مبتلا کر سکتا ہے. کیونکہ سوالات کا حل بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے نے سوال کیے ان کا ضرور حل بتائے, اور صحیح طریقے سے. یہ نہیں کہ نہیں تم یہ سوال مت کرو یا تم ایسا ہو تم ویسا ہو, مائنڈ کو کلیئر کرنی چاہیے ان کے بچے کی. تو وہ جب چیزیں کلیئر ہو جاتے ہیں, چیزیں جب ان کو کلیئر ہو جاتے ہیں تو وہ خود ہی اسٹریس ان کے کم ہو جاتے ہیں, اسٹریس لیول کم. ڈاکٹر صاحب ہم اس حوالے سے اور بھی ڈسکس کریں گے, لیکن ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم یہی ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے ہیں, اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی ہاں ویورز, آپ اگر ڈاکٹر عبد الصمد کی ورک شاپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ڈیٹیل بھی موجود ہے, اور میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں 26 نومبر کو راولپنڈی پی سی ہوٹل میں, اینڈ 17 دسمبر کو لاہور پی سی ہوٹل میں, اور 30 دسمبر کو کراچی پی سی ہوٹل میں آپ ورک شاپ اٹینڈ کر کے بہت سی پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں ایک نیچرل ہیلتھ کو. جی ہاں ویورز, آپ ہمارے اسکرین پر موجود نمبرز پہ کال کر کے لائیو پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں, اور زیل سائنسز کا نمبر نوٹ ڈاؤن کیجیے, اور مزید انفارمیشن آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. جی فریاد, اب ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھ رہے تھے, ہم ڈسکس کیا کر رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے میں نے کہا تھا کتنی کم ایج کے بچے جو ہیں
وہ جن میں اسٹریس ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ 9 ماہ کے بچے میں بھی اسٹریس اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اور آپ نے کافی کچھ ڈیٹیل میں بتایا. تو تھوڑا سا اس سے اور مطلب ایج کا مجھے وہ بتائیں کہ ان چھوٹے بچوں کو کس طرح سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. اس بچوں کو تو ظاہر ہے کہ نفسیاتی جو ہے نفسیاتی طریقے, کیونکہ بچوں کے بھی لائف تو ان نیچرل ہو گئے نا. جب والدین کی لائف ان نیچرل ہے تو بچوں کا بھی ہے. اس طرح کے بچے کی جو تربیت شروع ہو جاتی ہے وہ پہلے کہا جاتا ہے کہ پہلے جو 3 مہینے کے بعد جو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں بچے, ان کی پرورش, ان کی جو ان کی تربیت ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے. کیسے؟ اب بچہ تو پیٹ میں ہے, وہ تو نہیں سمجھیں گے نا کہ یہ ابھی شعور سنبھالا نہیں انہوں نے, مگر وہ ہوتا ہے کہ ماں جو ہے, ماں ضروری ہے کہ ماں جو ٹینشن لے رہی ہے تربیت ہو کہ وہ سٹریس نہ لے, اور وہ مقصد نیگیٹیوٹی میں نہ ہو, یا ان کی سلوک کیا ہے تو وہ بچوں میں آ جاتا ہے ضرور. اچھا, اگر ان میں کوئی پرابلم ہے تو بچوں میں ہو سکتا ہے آ جائے, اس طرح ہوتا ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ بچوں کا تو تربیت ہر ماں کو, ہر والد کو بہت ضروری ہے کہ وہ نفسیاتی پہلو سے بھی وہ ان کو سپورٹ کرے, ان کو مینٹلی طور پہ بھی اچھا رکھے, اور ساتھ ہی وہ فزیکلی ان کا خیال رکھے. یہ اس طرح خیال, اس کا مطلب یہ ہے, یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ خود کو انہوں نے تربیت لینا ہے, خود کو انہوں نے بہتر کرنا ہے تاکہ بچے بہتر ہو جائے. اب آتے ہیں ایسے طبقہ جو کہ مثال کے طور پہ وہ نوجوان طبقہ ہے جو کہ آج کل ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, اور ایک دور ہے بھاگ کا, دوڑ کا, آگے ایک دوسرے سے جانے کا. تو نوجوان طبقے میں کیا ہے کہ آج کل ان کا مشین سے, کتاب سے اتنا نہیں ہے جتنا مشین سے ہے, یعنی جتنا موبائل سے ہے, جن کا ان کا انٹرنیٹ سے, ٹی وی سے ہے. تو یہ سٹریس ہر صورت میں کریٹ کرتے ہیں. تو ان میں سٹریس کیسے نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ ان نیچرل لائف گزار رہے ہیں. آپ دن رات وہ پھر سمیں چینج کرنا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہے, پیکیجیں لینے ہوتی ہیں ان کو, اور پھر وہ باتیں کرتے ہیں. پھر ٹینشن میں یہ ہوتا ہے بار بار موبائل کو چیک کرنا, کسی کے میسج تو نہیں آئے ہیں, یا کیا جواب دے دے, یا اور پھر وہ اس میں پھر عجیب غریب تعلقات بن جاتے ہیں. تو جب عجیب غریب تعلقات بن جاتا ہے وہ پھر اور بدترین سٹریس کو کریٹ کرتے ہیں, کہ وہ پھر ایک دوسرے سے وہ ڈر میں ہوتے ہیں, خوف میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کرے گا, کس طرح کی. پھر ایک کشش آ جاتا ہے کہ پیار و محبت کی باتیں آ جاتے ہیں, وہ پھر اور سٹریس میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہ یعنی ان نیچرل, ہمارے نوجوان طبقے کا بھی ان نیچرل لائف ہے. واہ جی واہ, کیا باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں. قسم سے یہ بات وہ کی ہے جو میں ڈیلی جو روٹین میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, کہ میری اپنی جو سچی بات ہے کہ میری اپنی فیملی میں, میرے جو فیملی والے ہیں ان میں جتنے بچے ہیں, لڑکے ہیں, اسپیشلی لڑکوں کو پوری مطلب ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت فون پہ لگے ہوتے ہیں. تو گھر والے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کم وقت دوسری سویا نہیں کرتی ہیں جن کو فون. دیکھیں ساری چیزیں ضرورت ہے چیزوں کی, مگر بات یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز میں اعتدال میں ہونی چاہیے, بیلنس رکھنا چاہیے, بالکل بیلنس ہونی چاہیے ہر چیز کو. اگر آپ اتنا زیادہ یوز کریں گے, اتنا زیادہ نیچرل زندگی کے ساتھ, تھوڑا سا ایکسرسائز کرنی چاہیے, تھوڑے سے نیچرل چیزوں کو اسٹڈی کر لے. تھوڑے سے جس طرح میں نے بکس لکھی ہے, کوئی اسٹڈی کرتا ہے تو یقین مانے ان کو جو سٹریس لیول بالکل اس بک سے بھی, جو کتابیں پڑھتے ہیں اس کتابوں سے بھی سٹریس لیول ان کے کم ہوتے ہیں. بہت سے میرے اسٹوڈنٹ ہیں پڑھتے ہیں, بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں بالکل نہیں پڑھتے ہیں, صرف انہوں نے پریکٹیکلی جو چیز لے لی ہے اور بس کتابیں ادھر پڑھی ہوئی ہے, اور بس انہوں نے بس سمدھا علم کو حاصل کر دیے, وہ سمجھتے ہیں بس ہم نے بہت کچھ کیا اور بہت. بالکل ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی ورک شاپ پر اٹینڈ کر رہی تھی, مینس کہ ریپیٹ کر رہی تھی ڈاکٹر عبدالصمد کی جو ہیں کلاسز. تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ تھے, مطلب انہوں نے کافی عرصے پہلے کلاسز اٹینڈ کی تھیں, تو وہ انہوں نے آ کے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ زیل سائنسز کو جوائن کرنے سے پہلے مجھے مطلب سائیکولوجیکل بہت سی پرابلمس تھیں, ڈپریشن تھا اور اسٹریس اسپیشلی تھا انہیں. تو آپ نے جو پہلے یوگا کرواتے رہے ہیں
ہیں دوسرے چینلز پہ, اور جو ہیں ان کو مطلب فالو کرتے ہوئے انہوں نے بہت سی اپنی پرابلمس کو گھر بیٹھے ہی ٹھیک کر لیا. تو اس کے بعد ان میں انٹرسٹ ہوا کہ میں جب دیکھنے سے ہی ان کو فالو کرنے سے ہی میری کافی پرابلم سالو ہو گئے. تو پھر وہ آئے, انہوں نے زیل سائنسز کو جوائن کیا, کورسز اٹینڈ کیے, اور انہوں نے مطلب ان کے بہت ایکسلنٹ ایکسپیرینس تھے کہ انہوں نے سمدھا کو سیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں کا علاج کیا. دیکھنے سے ناظرین دیکھنے سے بھی کہتا ہے سٹریس لیول ٹھیک ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ مجھے دیکھتے رہیں, ہمیشہ دیکھتے رہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو دیکھنے سے اتنی پازیٹیو انرجی ملتی رہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. ہم کافی سارے آپ سے سوالات کریں. ایک کچھ یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ اسٹریس اور ہارٹ ڈیزیز کے لیے کلر تھراپی کی کوئی ٹپ بتائیں, اور کوئی ایسا کلر بتائیں جس سے یہ سب کنٹرول کیا جا سکے. جی, کلر تھراپی اور ہارٹ ڈیزیز تو بہت ایسے پرابلمز ہیں جو کہ میں نیچرل طریقہ بتاؤں گا, باقی ڈاکٹر جانے ان کا کام جانے. میں صرف نیچرل طریقہ جس کی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے میں وہی بتاؤں گا, کیونکہ دل کا جو معاملہ ہے وہ بہت خطرناک ہے. یہ تو ہمارا کوکنگ آئل کا کمرشل لگ رہا ہے. دل کا جو معاملہ ہے وہ کہتے ہیں نا, گھی نہیں کھانا چاہیے, دل میں جا کے جمتا ہے. دل کا معاملہ ہے نا, تو اس میں میں بہت احتیاط کرتا ہوں, اور اس میں تو آپ نے بھی احتیاط کرنی ہے. سب سے جو بہترین طریقہ ہے جو میں بتاتا ہوں, مراقبہ ہے, میڈیٹیشن. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے انسان بیٹھے میڈیٹیشن کرے, تھوڑے مراقبہ بہت اچھی بات ہے. اور یعنی سب سے پہلے یہ چیز ہے جو کہ مراقبہ ہے, یعنی میڈیٹیشن کر کے 10 منٹ کے لیے اگر دن میں کرے, ریلیکسیشن, ڈیپلی ریلیکس ہو جائے وہ شخص. اگر 10 منٹ تک بھی سٹریس ہم سے دور ہو جائیں, یعنی جو بد چیز ہے جو سٹریس, وہ چیز ہم سے 10 منٹ کے لیے دور ہو تو ہمارے سٹریس لیول نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر مراقبہ کرے تو مراقبے کے تو بہت سے طریقے میں نے بتا دیے لوگوں کو ہر پروگرام میں, نہیں تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. پھر میں یوگا کراتا رہا اور اس کی بھی ویڈیوز ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا. اور اس طرح بکس میں نے لکھے, کتابیں ہیں, ان میں میڈیٹیشن کے بڑی طریقے ہیں, اور طریقے چاہتے ہیں تو بہت سے طریقے اپنا سکتے ہیں. دوسرے جو آپ کلر تھراپی کے حوالے سے بتا رہے ہیں, کلر تھراپی بہترین جو ہے بلو کلر کو گرین کلر کو گرین کلر کو استعمال کریں. یہ بہت اچھا ہے اور یہ سٹریس لیول کو کم کرتے ہیں. کیسے استعمال کریں, یہ سوال پیدا ہوتے ہیں. جی بالکل. سب سے بہترین سٹریس لیول کو گرین کلر بہت جلد کم کر دیتے ہیں. گرین کلر اور سکون دیتا ہے. جی سکون دیتے ہیں. کیونکہ گرین کلر کو کیسے استعمال کریں, پودے ہیں آپ کے گھر میں, اگر نہیں ہے تو ضرور لے آئیں. آپ کہیں گے آپ پودے منگے ہیں, پودے آج کل 100 روپے کا بھی ملتے ہیں, 200 روپے کا بھی ملتے ہیں, پودے ملتے ہیں. اچھا. نہیں تو بالکل ایسے جا کے آپ جو درختوں کی یا کہیں بھی آپ گرینری کوئی چیز اس طرح کی کر کے کئی درختوں کی کچھ چیزیں پتے شتے کچھ لیں, آپ گھر میں رکھیں. ان کو تھوڑے سے آپ بیٹھ کے تھوڑی قریب رکھیں, ان کو آنکھیں بند کریں اور ان کو فیل کریں, اس چیز کو فیل کریں. جس طرح کی مثال کے طور پہ نیچر کے قریب ہم جا رہے ہیں. اگر آپ کے گھر میں گھاس ہے یا درخت ہے تو آپ درخت کے نیچے بیٹھیں, گھاس ہے تو گھاس پہ بیٹھیں, ننگے پاؤں گھاس پہ گھوم پھریں اور آپ ہاتھ لگائیں اس سے, تو یہ نیچر کے قریب آپ کو لے جاتے ہیں. ایکسرسائز کریں, ننگے پاؤں ہو کے ایکسرسائز کریں آپ, اگر ہے گھر میں. اگر نہیں ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ پودے لا کے اپنے گھر میں رکھیں. سٹریس لیول کافی, کبھی کبھی ان کی خوبصورتی پہ فوکس رہے, ان کی جو نیچر کی خوبصورتی ہے ان پہ آپ تھوڑے سے توجہ دے دیں کہ کتنی خوبصورت ہے, کتنے اچھے ہیں. اور اگر پھول لیں اب وہ تو بڑی بات ہے, وہ اگر روزانہ تھوڑے سے آپ ایک ہفتے تک یقین مانے اس کو آزمائیں یا چند دن تک, ایک دن آپ آزمائیں تو آپ کی سٹریس لیول بالکل سٹریس لیول کم ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ ہر روز تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے جتنا ٹائم لے, 1 گھنٹے کے لیے بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں. نیچر کے قریب رہے تھوڑے سے, یا اگر کوئی یہ کچھ نہیں ہے تو آپ لکھ لیں
کسی پارک میں جائیں، کہیں ایسا کر لیں، نیچر کو قریب سے فیل کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کئی لوگ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ مطلب کئی لوگ اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں ہوا تک آ رہی ہوتی ہے، تو کئی لوگ اپنے گھر میں اس اپارٹمنٹ میں رکھنا نہیں پسند کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں اندر پلانٹس رکھنے سے خراب ہو جاتے ہیں. تو اب مقصد یہی ہوتا ہے کہ یا پھر گرین آپ ویسے ہی لیں، گرین کلر سے بھی پلانٹس کبھی خراب نہیں ہوتے. یہ تو ہم ہیں کیونکہ بیزی ہوتے ہیں نا، جیسے آپ نے بتایا. اگر کسی چیز سے کوئی محبت کرتے ہیں، نیچر سے محبت کرتے ہیں، تو کبھی پلانٹس خراب نہیں ہو سکتے. اچھا، وہ اگر آپ خود اس کے دیکھ بھال کرتے ہیں، دھوپ کو لے جاتے ہیں، پانی دیتے ہیں آپ خود، وہی تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہی نیچر کے قریب آپ کو لے جاتے ہیں. آپ پودوں کو پانی دیتے ہیں، ان کو دھوپ میں رکھتے ہیں دن کو، اور پھر شام کو آپ لے آتے ہیں گھر میں رکھتے ہیں، یا تھوڑی دیر کے لیے 2 دن کے بعد دھوپ میں رکھے، تھوڑی دیر کے لیے خود ہی لے جائیں، خود ہی لے آئیں، بجائے نوکر کے، بجائے کسی اور کی. پانی میں بھی رکھ سکتے ہیں، بوٹل میں منی پلانٹ ہے، کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو پانی میں بوٹل میں لگا کے رکھ سکتے ہیں آپ کمرے میں. بالکل رکھ سکتے ہیں. تو یہ سٹریس کو یعنی آپ کو نیچر کے قریب لے جاتے ہیں، سٹریس لیول کو کم کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ کچھ ایسی چیزیں، ایسے کیفیت ہوتی ہے جو سٹریس کی ایک بہت بری کیفیت ہوتا ہے، جو ڈیپلی سٹریس ہوتے ہیں. ان کا جو وہ سٹیج ہے، ان کو پھر لازمی ڈاکٹر کو رجوع کرنا ہوتا ہے. سائیکولوجسٹ کو، سائیکیٹرسٹ کو، کسی کو بھی جو ہے نا وہ پھر یعنی اور گمبھیر ہو جاتا ہے. وہ اس کا پھر حل اس طرح چیزوں سے ممکن نہیں ہوتے. یہ میں اس سٹریس کی بات کرتا ہوں جو سطحی سٹریس ہے. ٹھیک ہے، جو پہلا سٹیج ہے، اس کی بہت سے سٹیجز ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا سٹیج. تو پہلا جو سٹیج ہے یا دوسرا سٹیج ہے، اس کو ہم کنٹرول خود کر سکتے ہیں، مگر جو تیسرا سٹیج ہے سٹریس کی، یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، موٹاپے کا اور فاسٹ فوڈ کا کتنا دخل ہے سٹریس میں؟ ہاں، اور مطلب ہارٹ ڈیزیز کو مطلب کتنا نقصان پہنچاتا ہے؟ اوور ایٹنگ ہو گئی. دیکھیں، جب موٹاپا آ جاتا ہے تو ہمارے مومنٹس کم ہو جاتے ہیں. موٹاپا کیوں آتا ہے آج کل؟ کیونکہ جنک فوڈز کو ہم کھا رہے ہیں، ان نیچرل فوڈز کو ہم یوز کر رہے ہیں، اور وہ جو فوڈز ہے وہ ہمارے وجود قبول نہیں کرتے ہیں. وہ یعنی ان کو پہچانتا ہی نہیں ہے. وہ جب وجود میں آ جاتا ہے نیچرل چیزیں، تو ہماری باڈی اس کو پہچانتا ہی نہیں ہے، پہچاننے سے قاصر ہو جاتے ہیں. ایسی چیزیں جس طرح کہ آپ سٹریس کو یا ہارٹ ڈیزیز کو جو کم کرتے ہیں، پھل ہے، سبزی ہے، یہ پہچانتے ہیں. روٹی ہے، نیچرل ہے، جو ہم کھاتے ہیں، پہچانتے ہیں. اس طرح چیزوں کا اگر ہم استعمال کرتے ہیں، سبزی وغیرہ، یہ سارے کچھ، یہ ہماری باڈی پہچانتے ہیں، اور اسی سے زیادہ چربی بھی نہیں بنتے. اور جو مثلا آپ کوئی اور چیز کھا رہے ہیں، کیک کھا رہے ہیں، کوئی عجیب غریب چیزیں، آپ تلی ہوئی چیزیں، آپ وہ چیزیں ان نیچرل ہے، وہ ہماری باڈی پہچانتے ہی نہیں ہے. اس وجہ سے وزن بڑھ جاتا ہے اور سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے. اچھا، ہمارے پاس ایک کال ہے، ناظرین ہم کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں مجیب الرحمان بول رہا ہوں اتبار سے. جی مجیب، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے تو میرا سلام عرض کیجیے. وعلیکم السلام. جی دوسری بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ایک کوشچن کرنا چاہ رہا تھا. جی بالکل. کیا اس تھراپی سے ہم اپنی جسمانی کمزوری کو یا شوگر لیول کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل. اس تھراپی سے سمدھا ہیلنگ انرجی سے بالکل پاسبل ہے. جی کوئی اور کوشچن ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب. جی ہاں بالکل. اس تھراپی سے جسمانی اور فزیکل سائیکولوجیکل ڈیزیز دونوں الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں سمدھا ہیلنگ انرجی سے، کیونکہ سمدھا ہیلنگ انرجی ہمیں نیچر کے قریب ایک نیچرل ہیلنگ پاور ہے جو ہماری باڈی میں ہونی چاہیے. اچھا. اور جب انسان سمدھا ہیلنگ انرجی سیکھتے ہیں، اس لیولز کو لیتے ہیں، تو اس کے بعد انسان کو ریلیکسیشن، ڈیپلی ریلیکسیشن ملتے ہیں، اور نیچر کی
ساتھ ان کے کنیکشن بن جاتے ہیں جو ہے. بالکل مایا، جیسے میں نے بھی جب کلر تھیراپی کے بارے میں پڑھا تھا تو مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ ہوا. تو ڈاکٹر عبدالصمد بہت اچھا ہے کہ ہیلنگ پاور کے ساتھ اس طرح کے بھی کورسز کرواتے ہیں. تو ان کا اسپیشل ایک لیول 3 ہے جس میں جو ہے کلر تھیراپی کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ انسان کی باڈی میں جو انرجی سینٹرز ہوتے ہیں ان کے بھی کلرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ. تو ہم انہی کلرز کے ذریعے جو اس میں ڈس بیلنس ہوا ہوتا ہے تو ہم انہی کلرز کے ذریعے کلر تھیراپی کے ذریعے اپنے جو انرجی سینٹرز ڈس بیلنس ہوئے تو انہیں بیلنس بھی کر سکتے ہیں. تو بہت اچھی طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جو ہے پریکٹیکلی بتایا کلاس میں، اور ان کو جو ہے ہم نے اپلائی بھی کیا ہے. میرے ساتھ ساتھ جو ہماری کلاس فیلو بھی رہی ہیں میری، انہوں نے بھی اس کو اپلائی کیا ہے. تو یہ بہت بیسٹ رہتا ہے، نیچرل طریقے سے جو ہے آپ ہیل کر سکتے ہیں ان کلر تھیراپیز کے ذریعے ڈیزیز کو. سمدھا ہیلنگ انرجی ویسے اتنی پاورفل ہے کہ کلر تھیراپی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. مگر کلر تھیراپی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ چیزوں کو پہچان لیں. کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے پانی کو یا کسی چیز کو انرجائز کرنی ہے تو ان کو پہچان لیں. آپ پہچاننے سے اس پھر بیماری کی بتاتے ہیں کہ مثال اس بیماری کے لیے یہ کلر استعمال کر رہے ہیں، اس بیماری کے لیے یہ کلر استعمال کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں، ایک تو گرین کلر ہے، ہم آتے ہیں بلو کلر. بلو کلر بہت سی چیزوں میں مل جاتے ہیں مگر اگر بلو کلر آپ کو نہیں ملتے ہیں کیونکہ بلو کلر جو ہے ایک آسمانی کلر، بلو کلر یعنی جو بھی ہے نیچر میں سب سے زیادہ ہے، یعنی کائنات میں سب سے زیادہ ہے. اور یہ آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے، ٹھنڈا کلر ہے، بہت اچھا کلر ہے. آپ کپڑے جو لائٹ مقصد اگر کوئی سٹریس کا شکار ہے، لائٹ کلر کی جو لائٹ بلو کلر ہے ان کے کپڑے پہننے. اور جو ہے نا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرا طریقہ اتنا نیچرل تو نہیں بنتا ہے مگر پھر بھی تھوڑا بہت نیچرل ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑے سے کھانے والی کلر لے لیں اور ایک قطرہ 1 لیٹر پانی میں ڈال کے بلو کلر صرف 1 قطرہ ڈالنا، زیادہ نہیں، کیونکہ زیادہ کلر بھی اچھے نہیں ہیں. جس طرح آج کل مشروبات میں ہمیں کلر جو ملتا ہے وہ بھی ان نیچرل ہے. وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، اوپر سے شوگر آ جاتا ہے، اوپر سے کلر ہو جاتے ہیں، اوپر سے جو ہے نا وہ اتنے وہ جو ہے نا پروسیس سے گزرتے ہیں پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں. وہ چیزیں جب ہم لیتے ہیں تو وہ ان نیچرل ہے. یعنی آپ بوتلیں وغیرہ جو بھی مشروبات جتنے بھی ہم چیزیں لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم کال لے لیں گے، ایک کال نہیں سکتے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ شہناز بات کر رہی ہوں، شاہ فیصل کالونی سے. جی شہناز بولیے. مسئلہ یہ کہ میری بچی ہے، ان کی ایج ہے 25. اچھا. ابھی ان کی 1.5 سال شادی کو ہوئے تو ان کی جو ایک آنکھ کی بینائی تھی نا بچے کی ڈلیوری کے وقت ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ضائع ہو گئی. ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور دوسری آنکھ کا پردہ جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو گیا تھا، اس میں 4 ہول ہو گئے تھے باریک باریک جس کو آپریشن ہمیں کروانا پڑا. اب جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار رہتی ہیں، نیچے اترتی ہیں تو ان کو مطلب اتنا پتہ نہیں چلتا کہ میں نیچے پیر رکھ رہی ہوں. بس مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ کرنا تھا، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور دیکھیے جب میں فون بند کروں تب آپ جو ہے نا مجھے جواب دیجیے گا. بالکل بالکل بالکل. جی جی یہ ڈاکٹر صاحب اس بات کا جواب جو ہے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب آپ ابھی ایک کالر ہم نے لی تھی بریک سے پہلے تو ان کا جو کوسچن تھا پلیز آپ اس کا آنسر دیجیے گا. جی ان کا وہ کہہ رہے تھے کہ میرے خیال میں کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہائی ہو گئے اور ان کے جو آئی سائڈ ہیں اور وغیرہ اس طرح کے. اچھا یہ ہے کہ یہی سٹریس انہوں نے بہت لیے اور ٹینشن زیادہ اس میں چلے گا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا یا کسی تکلیف کی وجہ سے، جسمانی تکلیف بھی ہوتے ہے اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں.
تو اس صورت میں یہ بہت سینسیٹیو ہے اور ان کو چاہیے یا کوئی بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہو سکتا ہے بہت سینسیٹیو نہ ہو, بہت تکلیف ہو سکتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں سب سے بڑی بات تو یہ بولوں گی آپ سے کہ اگر جس وقت ان کا بلڈ پریشر اتنا زیادہ تھا تو ڈاکٹرز کو ہمیشہ چاہیے کہ جس وقت آپ لوگ سامنے کھڑے ہو کر جب ایسے پریگننسی کیس ہوتے ہیں تو ہمیشہ ڈاکٹرز یہ چیک کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر لیول کتنا ہے, تب جا کے وہ آپریٹ کرتا ہے. یا تو انہوں نے ان کا بلڈ پریشر چیک نہیں کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب, اس وجہ سے بھی یہ پرابلم آ جاتی ہیں. ڈاکٹرز تو ظاہر ہے اپنی ذمہ داری لے لیتے ہیں, مگر بہت سی وجوہات ہو سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مثال ضرور یہ اس طرح ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ ویسے ہی لوگ صحیح سلامت ہوتے ہیں, ڈاکٹر بھی پاس نہیں ہوتے ہیں, تو وہ بلڈ پریشر ان کے ہائی ہو جاتے ہیں اور وہ زندگی ان کی ختم ہو جاتے ہیں. اس طرح بھی ہوتا ہے کیونکہ جو ہے نا بلڈ پریشر بھی خطرناک بیماری ہے اور یہ جو سٹریس ہے یہ بھی بلڈ پریشر ہائی کر دیتے ہیں. تو سٹریس زیادہ کم کرنے کے لیے تھوڑے سے میڈیٹیشن کریں, تھوڑے سے مراقبہ کریں, بہت اچھا ہوگا. گہری گہری سانس لیں, ریلیکس ہو جائیں گے آپ اور امید رکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. امید بہت بڑی بات ہوتی ہے, اللہ پہ بھروسہ رکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں. ساتھ جو ہے نا علاج معالجہ بالکل جاری رکھیں اور اگر پاسبل ہے تو بلو کلر کا استعمال کریں, گرین کلر کا استعمال کریں, خوش رکھیں پیشنٹ کو, تو خود بخود انشاءاللہ امیدیں دلائیں. کیونکہ کچھ گھروں میں کچھ جگہوں پہ لوگ ہوتے ہیں جو لیڈیز آ جاتے ہیں, ہائی یہ ہو گئے, دیکھیں ان کے چہرے کو کیا ہوا ہے. بالخصوص جو ایسے جو بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں, دادی ہو گئے, نانی ہو گئی, امی ہو گئے, یہ لوگ پھر میری بیٹی کو دیکھو کیا حالت کیے ہیں, وہ اور زیادہ ان کے اچھا. اس حالت میں بیماری کی کیفیت میں جو اپنے لوگ ہیں وہ قریب آنی چاہیے, مگر ان کو تسلی دینی چاہیے, ان کے ہاتھ پکڑنے چاہیے, ان کو بہت ساری گفٹیں لانی چاہیے اور بہت سی چیز. جس طرح مجھے اسٹوڈنٹس گفٹ لاتے ہیں, مجھے تشویق کرتے ہیں, ہر وقت کوئی نہ کوئی گفٹ ہوتے ہیں الحمدللہ. تو بات ہے ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ان کو مطلب وہی جس طرح آپ نے مطلب ہمیشہ ملنا, آپ کو ایک دفعہ ان کو دیکھنا بھی پڑے گا, اس طرح تو نہیں پتہ چلے گا. آپ ان کو ڈاکٹر صاحب سے کوئی اپوائنٹمنٹ لے لیں, آپ ٹائم لے لیں اور ملیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. وہ دیکھے بغیر تو یہ چیز نہیں ہے. آپ نے مطلب یہی بولا تھا ابھی کہ ہم بریک میں یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں وہ اگر اس کیفیت میں ہے تو انہیں ارجنٹلی ڈاکٹر جنہوں نے آپریٹ کیا وہ. اور دوسری بات یہ بعد میں یہ الٹرنیٹیو طریقہ کو بھی ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کہ ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور فائدہ اس کے ہے الحمدللہ. ابھی تک کسی کو کوئی ایک ذرے برابر اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا الحمدللہ, مگر فائدے کے بغیر. تو یہ نیچرل طریقہ ساتھ استعمال کر سکتا ہے. اگر واقعی آ سکتے ہیں تو صحیح ہے, نہیں تو جو طریقہ بتایا یہ بہترین ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں جنہیں ہارٹ کی پرابلمس ہوتی ہیں, ان کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیجیے گا کہ کیا وجوہات ہیں ہارٹ سے ریلیٹڈ جو کافی قسم کی ڈیزیز ہوتی ہیں. ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے اور خوف ہے, زیادہ لالچ ہے. تو اس کی وجہ سے زیادہ لالچ ہو تو سٹریس بھی ہوتے ہیں, خوف بھی آ جاتا ہے, اس میں ٹینشن بھی آ جاتا ہے, ڈپریشن میں چلے جاتا ہے انسان. اور وجوہات تو فزیکل وجوہات جو ہے وہ بہت ہے. میڈیکل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سی وجوہات ہو سکتا ہے فزیکلی. دل کے اندر بہت سی پرابلمز ہو سکتا ہے, وہ ایک لمبا سا کیا ہے. مگر ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ ایک انسان جو خود سے جو کچھ کر سکتا ہے, گھر بیٹھے کچھ خود سے کر سکتے ہیں, وہ ہم یہاں بتا رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ دل کے امراض کے وجوہات بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ وجوہات ان نیچرل لائف ہے اور سٹریس ہے, زیادہ لالچ ہے, اس طرح چیزوں کے. اچھا تو ڈاکٹر صاحب کیا دل کے امراض جو ہیں ان کے کیا مختلف سٹیج بھی ہوتے ہیں, مطلب جس طرح پہلا سٹیج, دوسرا سٹیج, کچھ اس ٹائپ کے, مطلب کہ جس طرح کہ کم لیول ہوتا ہے کہ نہیں یار اب اتنے چانسز نہیں ہیں کہ یہ مطلب اب بہتر ہو جائے گا, اب اس سے بہتر ہو جائے گا. نہیں دل کے امراض, دل کے امراض تو کافی ہے. اچھا تو دل کے امراض کس مرض کی یا کس چیز کی ہم بات کر سکتے ہیں؟ مثلا ہارٹ اٹیک
کس لوگوں کو آتے ہیں. سوراخ ہوتا ہے کسی کے دل میں, وہ تو ایک الگ فزیکل ایک بیماری ہوتی ہے. ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اس ڈیزیز کی جو نفسیاتی لوگوں کی ہوتا ہے, اسٹریس کی وجہ سے, یا کوئی بھی خوف, ٹینشن, ڈپریشن زیادہ لوگ لیتے ہیں تو ہارٹ ڈیزیز ہو سکتے ہیں. اس یعنی خوف اتنی بری چیز ہے. ایک شخص ہے جو کہ بالکل ہی ان کو ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے, مگر وہ اپنے آپ کو خود ہی ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا کر دیتا ہے. کیسے؟ ہمیشہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھے شاید دل کی بیماری ہے, ہمیشہ سوچتا رہتا ہے کہ شاید مجھے دل کی بیماری ہے یا دل کی بیماری ہو جائے گی, خدا نہ کرتے. اس طرح سوچتے 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 واقعی دل کی بیماریاں ہو جاتے ہیں اس کے. حتیٰ اس طرح بھی ہوتے ہیں لوگ کہ رات کو سنا تھا, میرے پاس ایک کیس آئے, سنا تھا ایک ڈاکٹر سے کہ رات کو اگر آپ کو پسینہ آ گیا, سوتے ہوئے رات کو پسینہ آ گئے تو سمجھ لے کوئی دل کی بیماری یا کوئی اس طرح کی, یا ہر رات کو اگر آپ کو پسینہ آ جاتا. اچھا, صرف رات کو؟ ہاں, رات کو سوتے وقت اگر آپ کو پسینہ آ جاتے ہیں, مقصد اس طرح کی, تو ہو سکتا ہے ٹی بی یا دل کے امراض ہو سکتا ہے. یہ کسی شخص سے سنا تھا, ڈاکٹر سے تو نہیں, کسی شخص سے سنا. آہستہ آہستہ یہ شخص جب بھی ان کو پسینہ آ جاتا رات کو, مقصد گرمی لگتا ہوگا کوئی چیز, تو ایک دن مجھے آیا, کہتے ہیں مجھے ہارٹ کی بیماری ہے مگر ڈاکٹر تشخیص نہیں کر سکتے. لوگوں نے بتایا کہ آپ کر لیتے ہیں, تشخیص بھی کر لیتے ہیں, علاج بھی کر لیتے ہیں, پلیز آپ مجھے بتا دو کہ کیسے. تو میں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ ان کو خوف کو دور کیا, اور وہ پھر کبھی نہیں آئے. یعنی پسینہ فزیکل چیز ہے, آپ بتائیں, یعنی اگر انسان سوچ رہے تو پسینہ بھی آ سکتا ہے. سوچ جو ہمارے ہے وہ اتنی گہرائی رکھتے ہیں, اتنے اسٹرانگ ہے کہ ہماری باڈی کو بیمار بھی کر سکتا ہے, ٹھیک بھی کر سکتا ہے. بالکل سوچ سے وہ اپنے, وہ کہتا ہے بالکل صحیح, اب آرام سے سو جاتا ہوں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. اچھا. اور جب سے میں نے یہاں پر جو ہے نا یہ جوائن کیے ہے سمدھا کو, مجھے کبھی بھی پرابلم نہیں ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب, دل جیسے کیا نام ہے, دل جیسے جو بڑا امراض ہے, ٹھیک ہے, اس میں کیا سمدھا ہیلنگ انرجی کا سے اس کا مطلب جو مسئلے کا حل ہے, وہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہو سکتا ہے کیا دل کے امراض کا؟ دل کے امراض سے الحمدللہ سمدھا ہیلنگ انرجی سے تو کتنے مطلب کیا چانسز ہوتے ہیں, مطلب کتنی ہے اس میں؟ دیکھیں نیچرل طریقے سے تو ہم کرتے ہیں, مقصد چانسز کافی بہتر ہو جاتے ہیں. بہت سے دل کے امراض کے لوگ جو کہ کافی علاج کر کے ٹھیک نہیں ہوئے, الحمدللہ ہمارے پاس آئے ہیں اور اللہ نے ٹھیک کیے. بالکل ڈاکٹر صاحب, میں نے یوٹیوب پہ ہی مایا دیکھا تھا, ایک مطلب کہ جو بھی پروگرام ہوتا ہے وہاں اپلوڈ ہو جاتا ہے, تو میں نے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ایکسپیرینس ہی دیکھے. مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے تو میں زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ میں جو ہے پروگرامس وغیرہ دیکھ لوں. تو اس میں نے ایک اسٹوڈنٹ کے ایکسپیرینس ہی سنا تھا, وہ راول پنڈی میں انہوں نے ورک شاپ اٹینڈ کی ہے. تو ان کی جو ہے مدر تھیں, ٹھیک ہے, ان کو تھا دل میں مطلب دل کی پرابلم تھی, ان کو سوراخ تھا, ٹھیک ہے, تو آپریشن ڈائگنوز کر دیا تھا. میڈیکل کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ان کی 4 لاکھ تک ان کا ایکسپینس آ سکتا ہے اور جو ہے نا ان کا آپریشن ہے. تو انہوں نے سمدھا ہیلنگ کی بیسک کورس اٹینڈ کیا. اس کے بعد جو ہیں وہ مطلب ہیل کرتی رہیں, تو ان میں تھوڑی امپروومنٹ آئی. پھر انہیں لگا کہ مجھے اس سے رزلٹ مل رہا ہے. پھر انہوں نے جو ہے لیول 5 سے 8 لیول تک کا کیا. کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے اپنا پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ کرتی رہیں. دین انہوں نے جو اپنے ایکسپیرینس بتائے تھے تو یہ تھا کہ وہ جب ڈاکٹر کے پاس گئیں کہ اب جو ہیں آپ آپریشن کریں, تو انہوں نے کہا نہیں, آپ کا بالکل کلیئر ہے. تو مینس کہ انہوں نے سمدھا کے 1 to 8 لیول کرنے کے بعد اپنی ہارٹ جیسی ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ کیا, ان کو 100% اس سے رزلٹ ملا ہے. ویری گڈ, یہ تو بہت مطلب اچھی بات بتائی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس ایک کالر ہیں جی, ہم کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, آپ ٹی وی کی آواز, ٹی وی کا والیوم, نہیں ٹی وی کی آواز ذرا آہستہ کریں گے پلیز. ٹھیک ہے, جی 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 بولے پلیز. جی, آپ کا کیا نام ہے؟ جی بولیے. سعید نور لگا جی, پلیز بتائیں. جی, یہ جو ہے سب ٹھنڈے پسینہ آ جاتا ہے, میرا ہے خود 8 پرابلم. اچھا, ایک دم ٹھنڈا پسینہ آ جاتا ہے, یا اپنا اٹھے سے پھر جب ہے درد ہو جاتا ہے, پھر زبان کی نیچے رکھتے ہیں والی جو گولی ہے نا, وہ مجھے کچھ فائدہ دے دیتا ہے. تو یہ بعد سے ہو جاتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہے؟
اچھا ابھی بتا رہے ہیں آپ کو ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے. ہاں وہ تو ان کو وجہ تو پتا ہے کہ ہارٹ ڈیزیز ہے ان کو, ڈاکٹر نے تشخیص کی کہ ان کو پرابلم ہے. یہ اس کا حل ڈھونڈنے چاہیے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نیچرل طریقے سے کچھ نیچر کے قریب رہیں, اپنے خیالات کو اچھے اور بہتر کریں اور پازیٹیو کریں اور اچھائی لے آئیں اندر, اور ساتھ ساتھ نیچر کے قریب رہیں, خوش رہیں, اچھے رہیں, فریش رہیں. دل کا معاملہ ہے, دل کو اچھا رکھیں. اور اگر آپ سمدھا ہیلنگ انرجی کو اپنائیں تو یہ اور بہتر ہے اور اچھا ہوگا. اور ساتھ ساتھ اگر آپ ایک گرین کلر کا استعمال کریں تو یہ اور بہتر ہے آپ کے لیے. انشاءاللہ ہیلپ کرتے ہیں یہ چیزیں نا. اچھا, ڈاکٹر بھی تجویز کرتا ہے کہ نیچر کے قریب رہیں اور پرہیز اس طرح کی مرغن غذاؤں سے کریں, پرہیز ایسا ڈاکٹر صاحب اسی طرح پھر ہم کیا زیل سائنس کو جوائن کر کے کیا ہم ہارٹ ڈیزیز کو دور کر سکتے ہیں, جس کے جو امراض ہے اس کو دور کر سکتے ہیں؟ بالکل ہارٹ ڈیزیز الحمدللہ کیور ہو جاتے ہیں. اچھا بالکل, ویری گڈ, اللہ ٹھیک کر دیتے. اچھا, اور ہارٹ ڈیزیز کا وجوہات تو بہت ہے, اور یہ زیادہ تر نفسیاتی ہوتے ہیں. نفسیاتی پرابلم ہارٹ پہ سٹریس برا اثر کرتے ہیں, اور خوف ہے, بیجا خوف ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے خیالات اور ہمارے اندر جو دنیا ہے وہ اتنا اثر کرتا ہے. آپ نے ایک خبر سنی کہ ایک خدا نہ کرتا کوئی بری خبر سنی, جی اللہ نہ کرے, کوئی بری خبر سنی, آپ نے دیکھا کہ ہارٹ بیٹ کتنے کیسے چلتے, مطلب اس کی بے نظم ہو جاتے, تیز ہو جاتی ہے بہت زیادہ, بے نظم ہو جاتے بالکل. اچھا, اور کچھ لوگوں کا لو ہو جاتے, کچھ کا ہائی ہو جاتے, کچھ لوگوں کے بلڈ پریشر لو ہو جاتے ہیں, کچھ کے ہائی ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کبھی تو ایسا ہوتا ہے کسی کو بری خبر سننے سے اٹیک بھی ہو جاتا ہے. یعنی یہ میرا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسا مقصد خیال سے کیسے ہو سکتا ہے بیماری ٹھیک ہو جائے. خیال ان کو پتہ ہے بیماری لے آ سکتا ہے, لیکن خیال سے بیماری کو ٹھیک کرنا نہیں آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میرا نام فہمیدہ ہے, میں کراچی میمن گوٹ سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میمن گوٹ کراچی سے. جی کیا پوچھنا ہے فہمیدہ؟ جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا, ویسے مجھے پروگرام بہت اچھا لگا تھا اور ڈاکٹر صاحب کی سوچ بھی بہت اچھی لگی کہ سوچ سے انسان اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے. بالکل. میرا مسئلہ یہ کہ مجھے ہارٹ میں بہت پرابلم ہوتی ہے, مجھے درد ہوتا ہے آگے ہارٹ کی سائڈ پہ بھی اور پیچھے بھی ہاتھ کی طرف بھی. تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں آپ کی ایج نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ہارٹ پرابلم ہو یا کوئی درد ایسا ہو. میرا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہے. کیا ایج ہے آپ کی؟ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میری ایج ابھی یعنی کہ 29 ہے, تو اس ایج میں کوئی ہارٹ پرابلم ہو سکتی ہے؟ چلیں ابھی بتا رہے ہیں آپ کو ڈاکٹر صاحب. اور کچھ پوچھنا چاہیں گی آپ؟ دیکھیں ہارٹ پرابلمس تو بچوں کو بھی ہوتے ہیں, نوجوانوں کو بھی ہوتے ہیں, اور جو بہت ایڈلٹس ہیں ان کو بھی ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کو خوبصورت رکھنے کے لیے, اچھا رکھنے کے لیے جو میتھڈس میں بتاتا ہوں یہ بیسٹ اور بہترین ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ پرابلم کیا ہوتا ہے دل کی, تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مطلب یہ مطلب ان کو پین ہو رہی ہے فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہہ رہی میں چیک کروا چکی ہوں ڈاکٹر کو, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اتنی ایج میں پرابلمس نہیں ہوتے. نہیں دیکھیں وہ ہاں یہی بات زبردست بات ہے. بات آتے ہیں ایسے کیسز آتے ہیں میرے پاس جو وہ کہتے ہیں ہمیں ہارٹ کی پرابلم ہے, ڈاکٹر تشخیص نہیں کر سکتے. اچھا, کیونکہ یہاں پر پین ہو رہا ہوتا ہے, یہاں دل میں پین ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, وہ مسئلہ ہوتا ہے یا تو کوئی لنگز کا یا کوئی میدے کا پرابلم ہوتے ہیں, یا پھر نروز کے کوئی پرابلم ہوتا ہے, یا کسی مسل میں کوئی پرابلم ہوتے ہیں. مگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہارٹ ڈیزیز, کیونکہ جب درد آ جاتا ہے کہتے ہیں میرے ہارٹ بیٹ بڑھ جاتے ہیں. تو وہ تو خوف کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے, ظاہر ہے وہ اتنے اپنے پیسٹرس طاری کر لیتے, خوف طاری کر دیتے, تو وہ خوف کی وجہ سے ہارٹ بیٹ تو بڑھ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے نہیں مجھے ہر صورت میں دل کی بیماری ہی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو پہلے تو ان کو اگر ان کو کہے کہ نہیں ہے بیماری آپ کو, تو کہتے نہیں ہے, یہ حل نہیں ہوا, وہ کہیں گے کہ نہیں ہے, تو پھر میں ان کو ایزی آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں سمدھا ہیلنگ انرجی سے جب آپ انشاءاللہ کر لیں گے
اللہ تعالیٰ ان کو کیور کریں گے, ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. تسلی سے, بہت تسلی سے بتاتا ہوں, اگر تسلی سے نہ بتاؤں تو نہیں آئیں گے وہ. اچھا الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا وہ خوف جو, کیونکہ سمدھا ہیلنگ انرجی ہمارے خوف کو, سٹرس کو دور کرتا ہے, سب سے بڑی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس ناظرین بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس مرض سے, مطلب جتنے بھی مرض ہیں سوری, وہ سمدھا ہیلنگ انرجی سے, اور مطلب ہمارا جو, جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبد الصمد پروگرام ہے, اس مطلب اس کے ذریعے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کیا پرابلمس کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہیں. ہم نے آج کوئی میڈیسن کا طریقہ بھی بتانا تھا, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم کل اس ٹاپک پر دوبارہ ڈسکس کریں گے, کیونکہ میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں, میں بہت کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. اگر آپ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو کل آپ ہمارے ساتھ دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں. اچھا, دل کے امراض کے لیے سیب, انگور اور یہ جو سٹرس لیول ہے یہ بھی کم کرتا ہے. پھل, یہ چیزیں پلیز آپ جو بھی ہے سبزی کو استعمال کریں, جلدی ہضم بھی ہو جاتے ہیں. وہ چیزیں جو ان نیچرل ہے اس چیزوں کو ختم کر دو, یہی میرا پیغام ہے. چلیں جی, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. کل ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ناظرین حاضر ہوں گے, اور ہم اس ٹاپک کو دوبارہ ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ بختاور ہم لوگ کافی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا وقت اتنا نہیں ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.